अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आपको आज बताएंगे इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बड़ी अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने राज बता दिया है कि उनके पास खबरें आती कैसे हैं। तो ये बहुत बड़ा राज है जी, कौन सा फ़ोन है जो उनको खबरें दे देता है, इस पे बात करेंगे। एक और हुकूमत थूका हुआ चाटने की तरफ जा रही है। अब सॉरी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुनासिब अल्फाज भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये लोग शर्मिंदा भी नहीं होते हैं ऐसी हरकतें करने से। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को दोबारा से अब चेंज करने की कोशिश है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, उनको परेशान करने के लिए उनके वालिद को, उनके भाई को उठा लिया गया। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। और फिर किस तरीके से मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर एक और वार करने की कोशिश की है हुकूमत ने, इसके ऊपर भी आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आज काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इससे पेशतर कि मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर करूं। आपका शुक्रिया। आपने सनम जावेद के साथ जो इंटरव्यू है इसको पसंद किया, मैं कमेंट्स आपके पढ़ी थी और आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त सराहा है इस इंटरव्यू को भी, और हम दोनों ख़वातीन को भी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। ये एक सरप्राइज़ विज़िट था सनम की तरफ से, और हमने फिर मौके का फ़ायदा उठाया और सोचा कि इसके कुछ लम्हात जो हैं वो आप तक भी पहुंचाए जाएं। तो बहरहाल जी, शुक्रिया। कोशिश मेरी रहती है कि वक्तन फ़वक्तन बीच में कभी ना कभी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इंटरव्यूज़ भी हो सकें, ताकि और लोगों के थॉट्स भी आप तक पहुंचा सकें। चलिए जी, अब आ जाते हैं स्टोरीज़ की तरफ। सबसे पहले तो जी, इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की है, उन्होंने एक तो लाहौर जलसे के बारे में बात की, नंबर 1 पॉइंट, और उन्होंने कहा कि ये डू और डाई सिचुएशन है। उन्हें बताया गया कि अभी तक भी जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, और आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तो वहाँ पे भी मामला जो है वो लार्जर बेंच बनाने की तरफ भेज दिया गया है। अब पीटीआई ने बेसिकली 21 सितंबर डेट फिक्स कर रखी है, मीनार पाकिस्तान वेन्यू फिक्स कर रखा है, लेकिन सूरत हाल ये कि अभी तक भी इंतज़ामिया की तरफ से उनको बाकायदा एनओसी जारी नहीं किया गया और ना ही कोई वेन्यू एलोकेट किया गया है, और इस वजह से कहीं पे भी ना अभी तक स्टेज लग सका है, ना कोई तैयारी शुरू हो चुकी है उस तरह की कि जिससे आपको लगे कि जी कोई एक्टिविटी चल रही है। पीटीआई वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। मैं देख रही हूँ कि इनके जो वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना, लिबर्टी में स्पीकर के ऊपर, स्पीकर फ़ोन जो लाउड स्पीकर होता है उसके ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट्स करके लोगों को जलसे की तरफ राग़िब कर रहे थे। काफ़ी ये जो रज़ाकार तहरीक है इनकी, उसके नौजवान बड़े एक्टिव हैं। पूरे शहर में इनकी कोशिश है कि लोगों को मोबिलाइज़ करें और जलसे में इनवाइट करें। तो ये अपने हद तक सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। जो इनके मौजूद लोग हैं इस वक्त मीटिंग्स करते हैं और अपना पूरा यानी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। छुपते छुपाते भी फिर रहे हैं, क्योंकि इनके घरों के ऊपर बार बार जो है वो आ रहे हैं, रेड्स वगैरह का सिलसिला जारी है, छापे छुपे पड़ रहे हैं, लेकिन बचते बचाते तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इन्हें कोई प्रॉपर परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। उसके बाद जो एक और काम आज देखा गया वो ये कि अभी से मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द सारी जगह पर ब्लॉक करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, और कंटेनर्स और बसेस और इस तरह से लग रहा है कि उसको सील कर दिया जाएगा। हालांकि ये वही वेन्यू है जहां पर अब से ठीक एक हफ़्ता पहले और उससे भी पहले इवन 2-3 मरतबा यहाँ पर बड़े बड़े इज्तिमात हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। JUIF के भी हो चुके हैं, जमात इस्लामी का भी हो चुका है, और इसी वेन्यू के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं। लेकिन पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं होती, जैसा कि आपको पता है। तो मरियम नवाज साहिबा तो किसी और जगह पे नहीं बर्दाश्त कर रही होती कि यहाँ से लोग चले जाएं, तो आप क्या सोचेंगे कि वो अपने गढ़ में कैसे उनको करने देंगी जलसा। गढ़ में इसलिए नहीं कह रही कि सपोर्ट बहुत है PMLN की कोई यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ज़ाहिर उनका होल्ड है इस वक्त, कब्ज़ा है उनका इस शहर के ऊपर, तो ज़ाहिर है वो यहाँ पे कैसे अलाउ करेंगी। तो बहरहाल ये एक टफ़ सिचुएशन है, चैलेंज है पीटीआई के लिए कि वो ये जलसा कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस बार इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन जो है वो आ सकता है। अभी तक कोई इसके ऊपर अदालत ने भी रिलीफ उस तरह से नहीं दिया। अब लार्जर बेंच की तरफ भेज दिया मामला, कब बनेगा, कब लगेगा, कब तैयारी होगी, तो काफ़ी एक टफ़ सिचुएशन है। और यही बात है कि इमरान खान साहब को इसकी रियलाइजेशन भी है। वो कहते हैं कि जी आप इस चीज़ को भूल जाएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप बस कश्तियां जला कर इस जलसे के लिए आएँ। ये डू और डाई सिचुएशन है, ये बहुत अहम जलसा है।
تو سب کو اس میں پورے ملک سے لوگوں کو شرکت ضرور کرنی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس میں جو ذمہ داری ہے وہ خود لاہور کے شہریوں کی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے پنجاب کے دیگر جو آس پاس کے شہر ہیں ان کی ہے کہ وہ یہاں پر کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر باقی شہروں سے شاید اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لانا کافی ٹف سچویشن ہوگی. تو یہ اب زیادہ جو پنجاب کے لوگ ہیں اور اسپیشلی لاہور کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اس کال پہ لبیک کہتے ہیں یا گھروں میں رہتے ہیں. تو یہ ایک بہرحال سچویشن رہے گی. باقی جی عمران خان صاحب نے اور کچھ سوالوں کے جواب دیے. ان سے پوچھا گیا کہ میثاق جمہوریت جو کیا گیا تھا اس میں آئینی عدالت کی بات تھی, آپ نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آئینی عدالت ہے اب اسی کے تحت اگر بن رہی ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ اس وقت کے اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے. اگر نارمل سچویشن ہوتی تو سوچا بھی جا سکتا تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیسے کیا جا رہا ہے. اب لیکن وقت بہت بدل چکا ہے اور اب تو یہ سیدھا سیدھا بدنیتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہر صورت کسی نہ کسی طرح قاضی صاحب کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور ان کو اوپر لا کے بٹھانا ہے. اور انہیں پتہ ہے کہ چونکہ اگر اس سپریم کورٹ میں ان کو ناکامی ہوئی ہے ترامیم کی صورت میں, تو اس وجہ سے اب ان کے لیے ایک اور ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو پورے ایک کورٹ ہی علیحدہ بنائی جا رہی ہے تاکہ قاضی صاحب کو ایک پورا پینل گفٹ کر دیا جائے اور وہ اس سے پھر جو مرضی فیصلے لیتے پھریں. تو عمران خان صاحب نے اس کی پھر سخت الفاظ میں تنقید بھی کی اور اس کی مخالفت کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ترامیم سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو رات کے اندھیرے میں ترامیم ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ کیسے نیک نیتی پر مبنی ہو سکتی ہیں. اگر اچھا کام ہوتا تو آپ بتاتے, لوگوں سے کنسلٹ کرتے. تو مقصد ان کا اصلاحات نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد صرف واردات ہے, اور یہ اپنا مفاد کے لیے جو ہے یہ ترامیم کرنا چاہتے تھے جس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہا ہے کہ ریاکشن میں یہی ہے کہ لوگ باہر نکلیں, ہم اس کی ہر صورت ہر سطح پر مخالفت کریں گے. اب آپ کو بتائیں کہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں بدنیتی والی, یہ صرف وہ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, جو بھی کوئی ذی شعور ہے اور جو کوئی نیت اپنی رکھتا ہے دیکھنے والی تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو حکومت نے کچھ عرصہ قبل منظور کیا تھا اور پچھلے سال ہی منظور کیا تھا اور اس کو نافذ کیا گیا تھا, تو اس کے بعد اس وقت عمر عطا بندیال صاحب جو تھے چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ان کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب ہم خیال بینچ بناتے ہیں اور ہمارے خلاف فیصلے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایکٹ بنایا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس سے یہ اختیار لے لیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے بینچ بنا ہی نہ سکے اور یہ معاملہ ایک 3 رکنی کمیٹی میں چلا جائے اور 3 ممبرز جو ہیں سینئر سپریم کورٹ کے وہ مل کے ڈیسائیڈ کریں. اور اس وقت ان کا معاملہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود صاحب 2 سینئر جج تھے اور تیسرے چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے. تو انہوں نے ان کو ذہن میں رکھ کے یہ قانون سازی کی, شخص کو ذہن میں رکھ کے. اس لیے میں کہتی ہوں یہ ہمیشہ شخصی قانون سازی کرتے ہیں. شخص کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے قانون سازی کی اور سوچا کہ جی عمر عطا بندیال کے پر کاٹ دیں گے اور یہ جو 2 ہیں یہ لائک مائنڈڈ ہیں اور یہ اپنی مرضی سے بینچ بنانے میں عمر عطا بندیال کو رکاوٹ ڈال سکیں گے. ہوا کیا کہ عمر عطا بندیال صاحب بھی بڑے سمارٹ تھے, انہوں نے اس معاملے کے اوپر جب اس کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر سٹے دے دیا. اس کے بعد تھوڑا ہی ان کا وقت بچا تھا اور اس کے بعد وہ 2-3 مہینے کے بعد ویسے ریٹائر ہو گئے. جب تک وہ رہے اس وقت تک اس کے اوپر سٹے رہا معاملے کے اوپر. جب وہ چلے گئے تو قاضی صاحب نے اپنا ڈنکا بجوانے کے لیے اس کیس کو فکس کیا فل کورٹ میں اور بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ جی ہم تو اپنے اختیارات جو ہیں وہ نیچے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ہم آمر نہیں, ہم جمہوریت پسند ذہن کے لوگ ہیں. اور بڑا اس بات کا کریڈٹ حکومت نے دیا کہ دیکھیں جی قاضی صاحب نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی کو دے دیے, انہوں نے اس کے اوپر سماعت بھی کی اور حکومت کی جو قانون سازی تھی اس کو بحال رکھا اور اس طریقے سے یہ 3 رکنی کمیٹی بن گئی. لیکن ہوا کیا کہ نشانہ کہیں اور تھا حکومت کا اور اس کا جو شاخسانہ تھا وہ کہیں اور آ کے گر پڑا. ہوا یہ کہ عمر عطا بندیال کے لیے جو قانون سازی کی تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ کے گلے پڑ گئی, کیونکہ اس کے بعد جو 2 رکنی اور لوگ تھے اس کمیٹی کے وہ منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے. پہلے جسٹس اعجاز الاحسن جب ریزائن بھی کر گئے تو جسٹس منیب اختر صاحب جو تھے وہ اس کمیٹی کے ممبر بن گئے. تو اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب قاضی صاحب سے کسی بات پر اختلاف کر کے بینچ نہ ایک جیسا بننے دیں تو پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. ویسے اگر آپ میری ذاتی رائے لیں اس کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا تنگ نہیں کیا منصور علی شاہ صاحب نے یا منیب اختر صاحب نے کہ ہر بات میں قاضی صاحب کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہو, بلکہ بہت شروع کے آپ سارے بینچز دیکھیں اور ابھی تک بھی بہت سارے بینچز قاضی صاحب کے پسند کے ہوتے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب نے زیادہ اس میں پرابلم نہیں ہونے کیا.
سوائے اس کے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس کے بعد فوری ریویو کے لیے نئی جو پٹیشن لگائی گئی اور اسی طرح سے اس کے لیے فل کورٹ بنایا گیا، تو ان معاملات کے اوپر 2-3 معاملات کے اوپر صرف منصور علی شاہ صاحب نے سٹینڈ لیا ہے، اور وہی بات جو ہے وہ حکومت کی اس وقت گلے پڑی ہوئی ہے۔ اور اب حکومت اس لیے کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت اب اس لیے یہ چاہ رہی ہے کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر بھی جو کچھ بھی آگے مزید قاضی صاحب سے فائدے اٹھانے ہیں اس کے لیے فوری طور پر پھر یہ کر لیتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اس وقت ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے میں لا رہے تھے کہ جناب اس سے اچھا تو کوئی ہم نے کام کیا ہی نہیں ہے، آج یہ اب یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ ایکٹ کو ہی ختم کر دیا جائے اور اس کو ریورس کر کے دوبارہ چیف جسٹس کو اختیارات مل جائیں تاکہ قاضی صاحب جانے سے پہلے کچھ مزید فیصلے پی ایم ایل این کے حق میں کر دیں، اور ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسے فیصلے بھی شامل ہوں کہ جو قاضی صاحب کو ہی روک لیں اور جانے ہی نہ دیں۔ تو اب یہ خبریں بڑی سٹرونگ آ رہی ہیں کہ حکومت دوبارہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کرے گی، اور یہ تبدیلی اسی صورت میں ہوگی کہ یا تو اس کمیٹی کو بڑا کر دیا جائے گا، 5 رکنی بنا دیا جائے گا، اور یا پھر دوبارہ چیف جسٹس کو ہی اختیارات سونپ دیے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ تھوکا چاٹنے کے مترادف ہے کہ وہ چیز جو پہلے آپ نے چند مہینے پہلے یہ کہا کہ اس سے اچھی تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے یہ بڑا کریڈٹ لیا ہے، اور بعد میں آ کے آپ کہیں کہ اوہ جی یہ تو غلط ہو گیا، اس سے ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، لہٰذا ہم واپس پچھلی والی قانون سازی پہ جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے قانون کو کیسی موم کی ناک بنایا ہوا ہے، اپنی غرض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے یہ آئین اور قانون کا مذاق بنا رہے ہیں کہ کبھی ادھر سے مروڑتے ہیں، کبھی ادھر سے مروڑتے ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے بس اسی طرف کی یہ فوری کرتے پھر رہے ہیں قانون سازیاں۔ اس سے بڑی بدنیتی ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ آئین کی روح یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا قانون آپ نہیں بنا سکتے پارلیمان میں جو کہ کسی شخص کو ذہن میں رکھ کے ہو، جو بدنیتی کے اوپر مبنی ہو، انفرادی کسی یعنی شخصیت کے لیے قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر اس حکومت نے شروع سے جتنی قانون سازیاں کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے فارم 47 کو بچانا ہے، اپنی اس گرتی ساکھ کو بچانا ہے، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو دیوار میں چنوانا ہے، اور اس کے لیے جتنی انہیں قانون سازیاں کرنی پڑ رہی ہیں اپنی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بھی یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر وہ واپس بھی لینی پڑیں تو وہ بھی لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ماتھے پہ ایک بل نہیں لے کے آتے، آنکھ میں ذرا نیچے جھکا کے شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، اور اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ٹی وی پہ آگے اب یہ اس بات کا دفاع کریں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا کہ اپنی ہی کی ہوئی قانون سازی کو ختم کیا۔ تو آپ دیکھیے گا یہ بھی ہوگا، تو یہ ان کے حالات ہیں۔ دوسری طرف عامر فاروق صاحب بھی پوری خدمت کر رہے ہیں قانون کی، اور انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب جو ٹرائبونلز کے فیصلے کرنے جا رہے تھے اس کے اوپر جو سٹے دیا ہوا تھا، پھر اس پہ کہا جی میں فیصلہ سنا دوں گا، تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ جہاں پہ حکومت کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ تو کالعدم قرار دے دیا ہے کہ وہ جی ٹھیک نہیں کیا آپ نے کہ جج جو تھا وہ تبدیل کیا ٹرائبونل کا، لیکن یہ بھی نہیں کیا کہ چلو جی بحال ہو گیا، پھر دوبارہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ہی بھیجوا دیا ہے۔ یعنی بس آپ ادھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ وہ بڑی اچھی ثاقب بشیر صاحب نے آج بات لکھی ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، اسی طرح آپ بال گھماتے رہیں اور فیصلہ نہ ہونے دیں، اور یہی اس حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ فیصلہ نہ ہونے دیا جائے۔ بس الیکشن کمیشن نے جج بدل دیے، عامر فاروق صاحب نے سٹے دے دیا 2 مہینے گزار کے، اب کہیں گے وہ جج تو غلط بدلا تھا لیکن ہم بحال بھی نہیں کر رہے، اب دوبارہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ اب دوبارہ اگر پھر وہی فیصلہ آ جائے تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ صرف ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں۔ تو یہ ان کی طریقے ہیں، اور اس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ بدنیتی پہ مبنی قانون سازیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ جو ایک بہت اہم معاملہ ہے بدنیتی سے ہی جڑا ہوا، وہ یہ بھی ہے کہ آج اسپیکر صاحب نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھ دیا ہے، اور اس خط میں یہ لکھا ہے کہ جی مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پارلیمان نے قانون سازی کر دی ہے اس کے اوپر، اور نئی قانون سازی کے تحت اب وہ نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، لہٰذا آپ اس کے اوپر جو ہے اپنا فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کریں۔ اور اس سلسلے میں پی ایم ایل این کے بھی جو 2 لوگ ہیں وہ بھی فریق بن گئے الیکشن کمیشن میں درخواستوں میں۔ تو اس طریقے سے اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ یہ اپنا جواز بنا لے گا کہ جی ہمیں تو اسپیکر کی طرف سے، پارلیمان چونکہ سپریم ہے تو پارلیمان کی طرف سے قانون سازی ہوگی، تو پارلیمان نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ جی ہم عمل نہیں کر سکتے، تو اس لیے جی ہم تو نئی قانون سازی کی وجہ سے پھر ابہام کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اب جب تک ان کو جوتے نہیں پڑیں گے سپریم کورٹ سے، جب تک سپریم کورٹ ان کو الٹا نہیں لٹکائے گی، اور جب تک سپریم کورٹ ڈنڈے کا استعمال نہیں کرے گی، یہ لوگ سیدھے نہیں ہونے والے۔
یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے مان نہیں سکتے. ان کی قلع بازیاں ایک سے ادھر, ادھر سے ادھر جاری رہیں گی. اب سپریم کورٹ کو اپنا آپ اگر قائم رکھنا ہے, اپنی ساکھ منوانی ہے اور اپنے فیصلوں کی کوئی توقیر باقی رکھنی ہے, تو یہ سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ اب اس فیصلے پر جیسے تیسے بھی عمل کروائے. ورنہ یہ اگر آپ نے روایت بنا دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا اور کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی آرڈیننس پاس کر کے کچھ بھی کر کے فوری طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے فیصلے لینے لگے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد حالات کیا ہوں گے, ملک کون سی انارکی کی طرف نہیں چلا جائے گا. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. بہرحال یہ اب انہوں نے نئی چال چلی ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیسے ریاکٹ کیا جاتا ہے. ظاہر اس معاملے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں. آخر میں جی صرف بات کریں گے جاسم چٹھا صاحب کے لیے. جاسم چٹھا جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, شاید کچھ صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں کیونکہ کافی خبریں وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور بیرون ملک مقیم ہے یہ, اور کافی ٹویٹر وغیرہ پہ ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن کل رات انہوں نے اچانک سے ایک ٹویٹ کیا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے پاکستان میں ان کے گھر سے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی یہ خبر ملی ہے. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ان کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹس مزید نہیں ہوئیں, اور پھر اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ان کے اکاؤنٹ سے جو پچھلے 2-4 دنوں کے ٹویٹس تھے وہ سارے ڈیلیٹ کروا دیے گئے. تو یہ اب جو ہے سچویشن ہو چکی ہے کہ جو لوگ باہر ہیں, جن کو ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کیا جا سکتا, پکڑا نہیں جا سکتا, ان تک پہنچا نہیں جا سکتا, ان کے فیملی ممبرز اگر یہاں پر موجود ہیں یا ریلیٹیوز اگر موجود ہیں, تو جو بھی ہاتھ لگے بس اسے اٹھا لو. اب یہ سچویشن ہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ لا قانونیت کی انتہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی کورٹ بھی جب تک نہیں کسی بندے کو پوچھتی اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. کیا قصور ہے ان کے بھائی کا, کیا قصور ہے ان کے والد کا کہ ان کو اٹھا لیا جائے, اور محض کیا ٹویٹ کرنے پر, اور ٹویٹ بھی انہوں نے کوئی ایسے نہیں کیے ہوئے کہ جس پہ بندہ کہے کہ بڑا کوئی انہوں نے بدتمیزی کی ہوئی ہے یا کوئی بڑی آگ لگائی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں. یہ اس طرح کے حالات ہیں اس وقت. اور یہ صاحب ابھی ابھی ایک بڑے صدمے سے گزرے ہیں. ان کے اپنے بھائی جو ہیں ابھی پچھلے مہینے وہ قتل ہو گئے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بھائی ان کا ویسے ہی قتل ہو گیا, اور دوسرا جو بھائی ہے وہ اٹھا کے لے گئے, اور والد کو بھی اٹھا کے لے گئے. تو اب جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بیچارے ظاہر کیا کریں گے, اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کریں گے, اکاؤنٹ سسپینڈ کریں گے, یا کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں گے, یہ چیزیں چلیں گی. لیکن آپ اس نہج پر جو ہے وہ لے کر آ گئے ملک کو نارمل نہیں ہونے دے رہے. ملک میں مسلسل ہمیں یہ ایک افراتفری, بے چینی اور ایک عجیب قسم کا کیوس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کو اٹھا لو, یعنی کوئی شخص ذہنی طور پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا کہ میں ادھر ٹویٹ کروں گا اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے, مقدمہ نہیں درج ہوگا کسی بات کا تو پھر اٹھا کے لے جائیں گے. اچھا میں باہر ہوں, مجھے اٹھا نہیں سکتے, تو لہٰذا میری فیملی ممبرس کو اٹھا لیں گے. یعنی کوئی اب لمٹ باقی جو ہے نا وہ رہ نہیں گئی ہے. اس طرح کی سچویشن ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.